अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी की मशहूर ज़माना किताब कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, इसका दूसरा बाब रब से मुताल्लिक़ है। इस हिस्से में मौलाना मौदूदी ने ये बताया है कि अव्वलन रब का आम फहम मफ़हूम क्या लिया जाता है, सानियन अरबी ज़बान में रब के क्या क्या इस्तेमालात हैं, और सालिसन कुरान मजीद ने ये लफ्ज़ किन किन मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल किया है, और फिर वो ये बताते हैं कि तारीख़ की मुख्तलिफ कौमों की जब अंबिया से कशमकश बर्पा हुई, कौम नूह की, आद की, समूद की, और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम की नमरूद के साथ, और फिर उसके बाद कौम शुऐब की, और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो ये कशमकश रुबूबियत के बारे में थी, उलूहियत के बारे में थी। तो यहाँ रब का क्या मफ़हूम उनके यहाँ था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके अंबिया क्या दावत दे रहे थे। तो यहाँ तारीख़ की रोशनी में और कुरान की बयान करदा तारीख़ की रोशनी में मौलाना मौदूदी इस इस्तिलाह रब की वजाहत करते हैं और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। आम तौर पर रब का ये मफ़हूम मशहूर हो गया कि इंशाउ शैइ हालन फ़हालन इला हद्दि तमाम, किसी शय की नशोनुमा करना एक हालत से दूसरी हालत तक, यहाँ तक कि वो तकमील के आखिरी मरहले तक पहुँच जाए। इंशाउ शैइ हालन फ़हालन इला हद्दि तमाम, किसी शय की ऐसी खबरगिरी और देखभाल करना कि वो कमाल तक पहुँच जाए। अब देखिए इसके अरबी ज़बान में क्या इस्तेमालात हैं। इसका पहला मतलब है परवरिश करना, नशोनुमा देना, बढ़ाना, यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट। परवरिश करना, टू लुक आफ्टर, और बढ़ाना, नशोनुमा देना, पालना पोसना। और रबीब उस लड़के को कहते हैं जो सौतेले बाप के घर में परवरिश पा रहा हो। पालने वाली दाई को भी रबीबा कहते हैं। सौतेली माँ को राबह कहते हैं, क्योंकि वो माँ तो नहीं होती लेकिन बच्चे की परवरिश करती है। सौतेले बाप को राबुन कहते हैं। मुरब्बब या मुरब्बा उस दवा को कहते हैं जो महफूज करके रखी जाए। रब्बा या रुब्बु रब्बन के मानी इजाफा करने, बढ़ाने और तकमील को पहुंचाने की है। जैसे रब्बन नेअमता, रब्बन नेअमता का मतलब है कि उसने एहसान की हद कर दी। तो पहला मतलब तो ये हो गया कि परवरिश करना, पालना, बढ़ाना, नशोनुमा करना। अब आ जाइए दूसरा मतलब रब का।
سمیٹنا، جمع کرنا، فراہم کرنا. جیسے کہا جاتا ہے فلان یرب الناس، فلان یرب الناس، فلاں شخص لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، یہ سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہو جاتے ہیں. اور جمع ہونے کی جگہ کو مربن کہتے ہیں. جیسے اس میں ظرف ہے محلن، محلن، اسی طرح مربن ہے جمع ہونے کی جگہ. سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو تربب کہتے ہیں، تربب، تفعل کے وزن پر. تو یہ دوسرا مطلب ہو گیا رب کا جمع کرنا، سمیٹنا، اکٹھا کرنا. اب آ جائیے عربی لغت میں اس کا تیسرا مطلب کیا ہے. خبر گیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا، یعنی مینٹین کرنا، کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا. مثلا رب دیعتہ کا مطلب ہے اس نے اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کی. جیسے مکان کی دیکھ بھال کی، زمین کی دیکھ بھال کی، اس کو مکان کو بوسیدہ ہونے سے بچایا. اسی طرح دیکھیے ابو سفیان نے صفوان سے کہا تھا لِأَن يُرَبَّنِي رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن يُرَبَّنِي رَجُلٌ مِّن هَوَازِن. مجھے یہ پسند ہے کہ قریش کا ایک آدمی میرا سرپرست ہو جائے بنسبت یہ کہ حوازن کا کوئی آدمی میرا سرپرست ہو. دیکھیے علقمہ بن عبیدہ ایک شاعر تھا، وہ یہ کہتا ہے وَكُنْتُمْ رَأَنْ أَفَدَتْ إِلَيْكَ رَبَابَتِي وَقَبْلَكَ رَبَتْتَنِي فَدِعْتُ رُبُوبِي. یہاں بھی دیکھیے کہ ربابنی، اس نے میری کفالت کی. تو جب میں نے جو میرا رئیس تھا میں نے اس کو کھو دیا. فَدِعْتُ رُبُوبِي، تو پھر اس شخص نے میری کفالت کی. اسی طرح دیکھیے مشہور شاعر ہے فرزدق، وہ کہتا ہے کانو کسائلہ حمقاء اس حقنت صلاحہا فی ادیم غیر مربوب. تو یہاں فی ادیم غیر مربوب کا مطلب ہے، مربوب کا مطلب ہے یہاں پر مربوخ، مدبوخ، یعنی مدبوخ مربوب ایک معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی جس کی دباغت نہیں کی گئی، جس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، یعنی ایسا چمڑا جس کو رنگ کر اس کو پاک صاف نہیں کیا گیا. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں فلان یرب صنعتہ عند فلان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص فلاں کے پاس کاریگری سیکھتا ہے، کاریگری کی تربیت حاصل کرتا ہے، کوئی ہنر سیکھتا ہے. اب دیکھیے اس کا چوتھا مطلب ہے فوقیت، بالادستی، ڈومیننس، سرداری، حکم چلانا، تصرف کرنا. مثلا عربی میں کہتے ہیں قد رب فلان فلان قومہ، کہ فلاں شخص نے اپنی قوم کو تابع بنا لیا. یا کہتے ہیں ربیت القوم، میں نے قوم پر حکم چلایا، ربیت القوم، اور بالادست ہو گئے. تو اسی طرح اس کا پانچواں مطلب ہے مالک ہونا، اونر، ٹو بی اونر. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک شخص سے الرب غنم ام رب ابل، یہ بتاؤ
تم غنم کے رب ہو یا ابل کے رب ہو، تم بکریوں کے مالک ہو یا اونٹوں کے مالک ہو۔ اور رب الدار گھر کے مالک کو کہتے ہیں رب الداری، اور رب الناقہ اونٹنے کے مالک کو کہتے ہیں، جائیداد کے مالک کو کہتے ہیں رب الدیع، اور آقا کے معنی میں بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی عبد، غلام، جس کو خریدا اور بیچا جائے۔ تو عبد کے مقابل میں رب ہوتا ہے اور رب کے مقابل میں عبد ہوتا ہے۔ رب یعنی جو اس غلام کا مالک ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ رب کا لفظ صرف ایک ہی معنی میں استعمال کیا جانے لگا، پالنے پوسنے والا، پرورش کرنے والا، اور باقی جو مفہومات تھے، جمع کرنے والا، سمیٹنے والا، اجتماعیت کا ذمہ دار جس پر لوگ مجتمع ہوتے ہوں، یا پھر خبرگیری، دیکھ بھال، اور مالک ہے، تصرف کرتا ہے، سردار ہے، حکم چلاتا ہے، اور اس کے اندر فوقیت اور بالادستی ہوتی ہے، یہ مفہومات ختم ہو گئے اور رب ایک محدود معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ تو اب مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ رب کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ معنوں میں ہوا ہے، اور بنیادی طور پر اس کے 5 مفاہیم ہو گئے۔ نمبر 1، پرورش کرنے والا، ضروریات فراہم کرنے والا، تربیت اور نشو و نما دینے والا، کفیل، خبرگیراں، دیکھ بھال اور اصلاح احوال کا ذمہ دار۔ نمبر 3، وہ مرکزی حیثیت رکھنے والا جس پر تمام افراد جمع ہوتے ہوں۔ چوتھا مطلب ہے سید، سردار، مطاع جس کی اطاعت کی جائے، ذی اقتدار جس کا حکم چلے، مین وتھ پاور جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی فوقیت اور بالادستی تسلیم کی جاتی ہے، اور جس کو تصرف کے اختیارات حاصل ہوں۔ اور وہاں 5واں مطلب ہے مالک اور آقا۔ ظاہر ہے اب یعنی اگر آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر تو رب العرش یا رب البیت، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، رب البیت کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ گھر کو نشو و نما دے رہا ہے، گھر کو بڑھا رہا ہے، گھر کی پرورش کر رہا ہے، تو رب اس کا مطلب یہی ہوگا گھر کا مالک اور گھر پر حکومت چلانے والا، تصرف کرنے والا۔ اور یہی مطلب ہے رب العرش کا کیا مطلب ہے؟ عرش کا مالک، اقتدار کا مالک، عزت و اقتدار کا مالک۔ تو یہ 5 مفہومات ہیں رب کے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تو لغوی مفہومات تھے، اب قرآن مجید ان کے مختلف استعمالات کیسے کرتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں واضح کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔